बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महम कहानी। प्लीज़ नॉवेल को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलते हैं नॉवेल की तरफ। मैं बच्ची नहीं हूँ समझे, और तुम भी मुझसे 10-15 साल बड़े नहीं हो जो मुझे आकिब और आदिल की तरह ट्रीट करते हो। ज़्यादा बुजुर्ग मत बनो। उसके खफा चेहरे को देखकर उसकी हंसी छुटी थी। दिल कहाँ आकिब और आदिल की तरह उसकी नाक पकड़कर दबा दे, मगर अपनी हदूद वो जानता था, इसीलिए अपनी ख्वाहिश दबाकर हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? समीन ने एलियार को उठते देखकर ताजुब से पूछा। कहीं नहीं, यहीं हूँ। खाली मग टेबल पर रख कर वो बेड के पास टिक गया था। वहाँ की साइड टेबल से गिफ्ट रैपर में लिपटा बॉक्स निकालकर दोबारा समीन की तरफ आया था। तुमने नहीं मांगा, मगर मुझे तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना बहुत पसंद है। उसकी गोद में बॉक्स रखते हुए वो फिर से अपनी जगह बैठ गया। मेरे लिए है। उसने खुशी से अपनी गोद में डाला गया बॉक्स को देखा। नहीं, तुम्हारी पड़ोसन के लिए है। इस बार उसने ज़रा जलकर कहा। समीन ने बस उसे घूरा था। फिर खुशी खुशी वो गिफ्ट पेपर खोलने लगी। एली, ये क्या है? ये मैं नहीं ले सकती, इतना महंगा गिफ्ट नहीं। नहीं, तुमने बहुत किया, सब मैं कह चुका, अब तुम कुछ मत बोलना। ये सारे डायलॉग अब तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना मुझे। समीन कुछ देर मुंह खोले उसे बोलते देखती रही, फिर ज़ोर से हंसी थी। इस बार एलियार को भी हंसी आ गई। दोनों काफ़ी देर तक हंसते रहे थे। पसंद है ना? एलियार अपनी जगह से उठकर उसके पास ही सोफ़े पर समीन से थोड़े फासले पर बैठ गया। बहुत पसंद आया। तुम्हारा वाकई बहुत शुक्रिया, मुझे ज़रूरत भी थी बहुत दिन से, मगर किस से कहती। समीन खुशी खुशी आईफोन उलट पलट कर देख रही थी। जी, मैं तो गैर हूँ ना, आपको कभी जो कुछ मांग लो। एलियार ने शिकवा किया। आपका जो कभी मांग लो, एलियार ने शिकवा किया। सबसे ज़्यादा तुम ही तो अपने हो। तुम्हें ही तो अपना मान लिया है। जज्ब के आलम में उसके चेहरे को देखती समीन के मुंह से फिसला था। एलियार का चेहरा खिल उठा। अपना समझती भी हो और कुछ कहती भी नहीं। उसके चेहरे को अपने सहरज़दा आँखों की गिरफ्त में लेकर उसकी आँखों में मोहब्बत सी छलकी। कभी मौका नहीं मिला, न जाने क्यों समीर ने निगाह झुका ली थी। ठीक है, अब से जो तुम्हें चाहिए हो, जो कहना हो, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उसने सीने पर हाथ रखकर ख़ुद को उसके आगे झुकाया। वो बस मुस्कुरा कर रह गई। एलियार सीधा होकर बोला, मुझे मालूम है तुम्हारा मोबाइल ख़राब पड़ा है और तुमने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं पहले ही देना तो चाहता था, मगर मालूम था पहले देता तो तुम इस वक्त मेरे मुँह पर मार देती। इसकी शरारत पर ज़मीन शर्मिंदा सी हो गई थी। ज़्यादा शर्मिंदा ना हो, चेक तो करो। समीन की शर्मिंदगी दूर करने के लिए उसके हाथ में थमाए हुए आईफोन की तरफ इशारा किया। थैंक्स एली, बस करो इतना थैंक्स, शुक्रिया। मुझे तो तुम गिफ्ट दोगी तो मैं बड़े हक़ से वसूल करूँगा। एलियार आराम से कुशन गोद में रख कर बैठ गया। ज़रूर, तुम्हें भी गिफ्ट देना चाहिए। समीन ने फ़ौरन हामी भरी। अच्छा, कब दोगी गिफ्ट? जब तुम्हारी बर्थडे आएगा। ये कौन सी फ़िलॉसफ़ी है? तुम कभी भी दे दो गिफ्ट। इस बार एलियार ने मुंह बनाया। बुद्धू, गिफ्ट कोई वजह हो तभी देते हैं। समीन ने एकदम से उसकी पेशानी पर अपने हाथ की उंगलियां मारी। एलियार ज़रा सा हैरान फिर खुशी से सरशार हुआ था। बेवजह भी देना चाहिए। मुस्कुराते होंठों से उसका चेहरा देखा। अच्छा बाबा, जब कहो दे दूँगी गिफ्ट। अब खुश? जब कहूँ तब? हाँ, जब कहोगे तब। चलो फिर ठीक, अपनी पसंद का गिफ्ट लूँगा। जो मर्ज़ी चाहे वो मांग लेना। समीन ने सखाफ़त दिखाई। हाँ, क्यों नहीं, आखिर आपने कहा है। एलियार खुशी खुशी बोला था। समीन कुछ नहीं बोली, बस आईफोन को उलट पलट कर देखा। इसमें मैंने सबके नंबर ऐड कर दिए हैं। उसके हाथ से फ़ोन लेकर उसने समीन को दिखाना चाहा। मुझे फ़ोन बाबा से बात करने के लिए चाहिए था, बाकी चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं। समीन की बात पर एलियार ने सर उठाकर उसे देखा। क्या तुम्हारी अभी तक बात नहीं हुई अंकल से? उसे हैरत हुई थी। समीन का चेहरा उदास नज़र आने लगा। कहाँ बात हुई? जब से यहाँ आई हूँ बाबा के पास मेरा नंबर था तो मेरा मोबाइल ख़राब है। उन्होंने कॉल भी की होगी तो स्विच ऑफ बताया गया होगा। घर की लैंडलाइन से बात करनी चाहिए तो बाबा का फ़ोन ऑफ बता रहा था। मैं तो बहुत परेशान हूँ, उनकी फ़िक्र सताती रहती है। समीन की सारी खुशी ख़त्म हो गई, आंखों में नमी आ गई थी। अच्छा, रोना मत, मैं कुछ करता हूँ। मैं डैड से उनका नंबर मांग लूँगा और तुम बात कर लेना, ठीक? उसकी नम आँखें वो कहाँ देख सकता था, तेज़ी से दिलासा दिया। सच एली, तुम बाबा का नंबर ला दोगे? समीन फ़ौरन खुशी से उछल पड़ी। हाँ, अगर डैड ने नंबर दे दिया ना तो सिर्फ मैं नंबर ला कर दूँगा, तुम्हारी बात भी करवा दूँगा।
وہ منت کرتی التجائیہ اس کے قریب کھسک آئی۔ ابھی تو ڈیڈ بھی نہیں، انشاءاللہ جلد کروا دوں گا، بس تم ٹینشن مت لو۔ اہلیار پر اسے پورا بھروسہ تھا، وہ ضرور اب بابا سے اس کی بات کروا دے گا، اسی لیے اس کی ساری اداسی دور ہو گئی۔ ویسے مجھے نہیں لگتا انکل تم سے بے خبر ہوں گے، وہ ضرور ڈیڈ سے تمہارے بارے میں خیریت لیتے ہیں، ڈیڈ پر انہیں یقین ہے، تبھی تو انہوں نے تم سے بات نہیں کی۔ اہلیار نے اس بار سنجیدگی سے کہہ کر اس کا چہرہ جانچا کہ سمین فائق صاحب کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ بابا میرے پاس آج ہوتے تو وہ کتنی خوشی خوشی میرا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے، وہ مجھے یاد تو کرتے ہوں گے نا ایلی، مجھے بھول تو نہیں گئے ہوں گے، وہ مجھ سے اب کبھی ملیں گے بھی یا نہیں؟ اسے تو بس مبین صاحب کی یاد آ رہی تھی۔ ایک دم سے سمین نے اس کے بازو پر اپنی پیشانی رکھ دی، شاید دل میں بھرا غبار تھا جو آج اس مہربان کے سائے میں سب بہہ جانا چاہتا تھا۔ اس کا یوں اچانک خود سے لگ جانا اہلیار کو جھٹکا لگا تھا، مگر دوسرے ہی پل سکون سا دل میں اتر گیا تھا۔ بہت نرمی اور پیار سے ایک بازو کے حصار میں اس کو لیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا سر تھپکتے ہوئے وہ بولا تھا، اللہ ہم سے کچھ لیتا ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں بہت کچھ دے دیتا ہے سمین، تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارے پاس کوئی دکھ کوئی پریشانی بھٹکنے بھی نہیں دوں گا۔ سمین اس کے بازو سے لگی سسکتی رہی تھی۔ اہلیار خاموشی سے کچھ دیر اس کے سر کو تھپکتا رہا تھا۔ اچھا اب بس کر دو ورنہ میں بھی رونے لگوں گا، اس کے سر کو تھپکتے ہوئے وہ اس بار شرارت سے بولا۔ سمین اس سے لگی روتے روتے ہنس دی، پھر جیسے احساس ہوا وہ اہلیار کے قریب تھی، اس احساس سے وہ بوکھلا کر دور ہٹی تھی۔ شرمندگی سے برا حال ہو گیا، وہ کیسا پاگل پن کر بیٹھی، جذبات میں بہہ کر وہ سب بھول گئی تھی۔ اہلیار اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا، اسی لیے بہت پیار سے سمجھایا، انکل کبھی تمہیں بھول نہیں سکتے، تم ان کی بیٹی ہو، تم سے بات نہ کرنا کوئی مصلحت بھی ہو سکتی ہے نا؟ سمین کی شرمندگی دور کرنے کے لیے اس نے نارملی بات کرنی شروع کی تاکہ وہ اس شرمندگی کے احساس سے نکل جائے۔ اپنے آنسو پہنچ کے سمین نے اپنا چہرہ اٹھایا، وہ سادگی سے مسکرا دیا، جب کہا ہے نمبر دے دوں گا پھر رونا کیوں؟ تمہیں اس لیے تو اپنا اچھا سرپرائز نہیں دیا تھا کہ تم گھڑی گھڑی رونے بیٹھ جاؤ۔ پیار سے کہے گئے جملوں نے سمین کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کھل کر مسکرا دی، یہ ہوئی نا بات، اب روئیں تو عاقب اور عادل کی طرح چپ کرواؤں گا۔ اہلیار پھر سے شوق ہوا، کیسے؟ سمین بولی۔ باہر لے جا کر آئس کریم اور چاکلیٹس دلا کر اہلیار نے شرارت سے اسے آنکھیں دکھائیں۔ یہ بات ہے تو چلیں آئس کریم کھانے، سمین نے بھی شرارت سے کہا۔ دس از مائی آنر، ابھی اٹھو اور چلو۔ اہلیار ایک دم سے اسے صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پاگل ہوئے ہو، اتنی رات گئے، سمین نے بوکھلا کر کہا۔ تو وہ تو مذاق میں بولی اور وہ تو سچ میں تیار ہو گیا تھا۔ آپ کو نہیں معلوم اس شہر میں دن اب شروع ہوتا ہے، چلو اٹھو ورنہ مجھے آتا ہے تمہیں لے جانا۔ اہلیار کی ضد پر سمین الجھن میں پڑی، جائے یا نہ جائے، سوچو مت، بس اب اٹھ جاؤ، ہاتھ چھوڑو میں چینج تو کر لوں، سمین نے آہستہ سے کہہ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا۔ ایک منٹ، اہلیار ایک دم سے اپنی الماری سے کچھ نکالتے اسے وہ دیکھ رہی تھی۔ اہلیار سارے پیکٹس لے کر اس کے پاس آ گیا، اپنی الماریوں کی طرف بڑھا تھا۔ سمین حیرت سے ڈھیروں پیکٹس نکالتے دیکھ رہی تھی۔ یہ کچھ شاپنگ ہے جو میں نے تمہارے لیے کی تھی مگر دینے کا پہلے موقع نہیں ملا، یہ اب تمہارے لیے، اسی میں سے کوئی ایک ڈریس پہن کر آؤ۔ اہلیار اس کے ہاتھوں میں سارے شاپرز تھماتا جلدی بولا۔ سمین منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب ایسے مت دیکھو، جاؤ اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ سمین کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اسے دروازے کی طرف جانے کا اشارہ کر کے بولا۔ سمین سارے پیکٹ سنبھالتی جلدی سے اپنے روم کی طرف بھاگی تھی۔ شکریہ میرے اللہ جو تو نے میری مراد پوری کر دی، اس کے جاتے ہی اہلیار نے تشکر سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ سمین نے جلدی اسکارف اپنے سر پر باندھتے ہوئے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اہلیار کے دیے سارے ڈریسز اتنے خوبصورت اور قیمتی تھے کہ وہ داد دیے بنا نہیں رہ سکی۔ اس وقت انہی ڈریسز میں سے پنک سوٹ اس نے زیبتن کیا تھا، گھٹنوں سے نیچے آتا فراک اور تنگ پاجامہ، فراک پر بڑی نفاست سے دھاگوں کی کڑھائی ہوئی تھی۔ سوٹ کے ہم رنگ ریشمی بیل لگا دوپٹہ اس کا جسم اس سے چھپ سا گیا تھا، ساتھ میں ہم رنگ اسکارف۔ وہ خود کو تعجب سے دیکھ رہی تھی، اتنی حسین تو وہ خود کو کبھی نہیں لگی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو سمین نے جلدی سے اسکارف پن اپ کر کے تقریباً دوڑ کر دروازہ کھولا۔ سامنے بلو جینس پر اسی کے ہم رنگ لائٹ بلو کلر کی
شرٹ پہنے وہ بالکل تیار تھا۔ اسے دیکھتے ہی ایک پل کو اہلیار ٹھٹکا تھا، دوسرے ہی لمحے وہ مڑ گیا۔ چلو جلدی، اب اس سے پہلے سرکار صاحب آ جائیں۔ سمین جو اس کے منہ سے تعریف سننے کی خواہش مند تھی، منہ بنا کر اس کے ساتھ ہو لی۔ دونوں ساتھ ساتھ باہر آئے تھے۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ کار جیسے ہی سڑک پر دوڑنا شروع ہوئی، سمین نے بےتابی سے پوچھا۔ میلہ دیکھنے۔ اہلیار نے ذرا سا رخ موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا تھا۔ تم سے بات کرنا فضول ہے، کبھی جو ڈھنگ سے بول دو۔ سمین نے اپنا غصہ نکالا۔ ابھی تک اہلیار نے اسے دیکھ کر کچھ کہا نہیں۔ وہ اس کے دیے گئے ڈریس میں کیسی لگ رہی تھی، دل نہ جانے کیوں کچھ سننے کا خواہش مند تھا۔ اوکے، ڈھنگ کی بات کرتا ہوں کہ اس ڈریس میں تم بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل پری۔ وہ تو اہلیار تھا، اس کا ہر انداز سمجھنے والا۔ مڑ کر بڑی دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے تعریف کی۔ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ سمین نے بے تحاشا خوش ہو کر پوچھا تھا۔ اللہ اکبر، کتنا شوق ہے تمہیں تعریف کروانے کا۔ اس بار اہلیار نے اسے چھیڑ کر مزہ لیا۔ سمین نے بس ناک چڑھا کر اسے دیکھا تھا، پھر وہ اسے اتنی خوبصورت جگہ لے آیا تھا کہ سمین اس کے ساتھ ہر جگہ گھومتے پھرتے ہوئے سب بھول گئی۔ یاد تھا تو بس اہلیار، اس کا ساتھ، اس کا بولنا، اس کا ہنسنا، اس کا خیال رکھنا۔ اس رات کو اس نے فل انجوائے کیا تھا۔ وہ رات اس کی زندگی کی راتوں میں سے ایک بہترین رات تھی۔ گھر واپسی میں وہ اسے پچھلے گیٹ سے اندر لایا تھا۔ اہلیار کے ساتھ چلتی سمین کو پچھلے گیٹ سے اندر جانے کی وجہ پوچھنا لازمی لگا۔ بہت ہی سادگی سے اہلیار سے پوچھا، یہاں سے کیوں، مین گیٹ سے کیوں نہیں؟ میڈم سمین، ہم اپنی مرضی سے اپنے گھر والوں سے چھپ کر گئے تھے، اور رات کے 3:30 بجے ہیرو ہیروئن جب گھوم پھر کر واپس آتے ہیں تو انہیں ایسے ہی راستے چلنے پڑتے ہیں، ایسے ہی راستے سے چلنا پڑتا ہے۔ جوتے کھانے کے لیے تیار ہو تو چلو، سینہ تان کر میں مین گیٹ سے چلتا ہوں۔ اہلیار نے بڑے مزے سے پچھلے گیٹ سے اندر جانے کی پوری داستان ہی سنا ڈالی۔ کتنی بہودہ بولتے ہو تم، کبھی تو تمہیں جو اپنی زبان پر کنٹرول ہو۔ اپنے ایک سوال کا ایسا جواب۔ سمین نے تپ کر اسے گھورا۔ بک بک مت کرو، چپکی سے چلتے رہو۔ کہنا تو نہیں چاہیے، پھر بھی بہت بہت شکریہ، بس زبان پر قابو رکھ لو۔ سب ملا کر سب بہت خوش ہیں۔ سمین آنکھوں میں ڈھیروں پیار لیے شرارت سے بولی۔ تمہاری ایک مسکراہٹ کے لیے میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں، بس ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہا کرو۔ سمین کی شوخی پر اس کا یہ جواب، سمین کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹک سی گئی تھی۔ ہمیشہ ایسے ہی مجھ سے لڑتی جھگڑتی ہنستی مسکراتی رہنا۔ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ کہہ گیا تھا۔ تیزی سے اپنے روم میں چلا گیا۔ سمین بس اس جملے کی جادو میں کوئی آسمان میں اڑنے لگی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ سیدھے بیڈ پر گر کر خوابوں میں کھو گئی۔ چھن چھن کر کے باہر سے پردے سے آتی روشنی سیدھے اس کی آنکھوں کو اذیت دینے لگی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر بغل پہ رکھا دوسرا تکیہ جھٹ سے اپنے چہرے پہ رکھ لیا۔ کچھ دیر ایسے ہی تکیہ چہرے پر رکھے ہوئے وہ کاہلی سے بستر پر لیٹا کروٹ بدلتا رہا تھا۔ پھر اہلیار نے تکیہ چہرے سے ہٹا کر مندی مندی آنکھیں کھول کر گھڑی دیکھی تھی۔ دوپہر کا وقت ہونے لگا تھا، یعنی اسے سوتے ہوئے اتنی دیر ہو چکی ہے۔ خود پر سے کمفرٹر پھینک کر وہ فوراً سے اٹھ بیٹھا۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ بیڈ سے نیچے اترا تھا۔ آفس تو اس نے جان بوجھ کر مس کیا تھا۔ رات اتنی دیر سونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اب جا کر کھلی تھیں۔ رات کی ساری باتیں یاد آئیں تو اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی تھی۔ سب سوچتے ہوئے بار بار ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی۔ یہی سب سوچتے وہ واش روم میں گھسا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک دم فریش سا نیچے آیا تھا۔ ملازموں کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈیڈ اور ممی تو آفس چلے گئے ہوں گے، سمین میڈم کہاں ہے؟ دل میں سوچتے ہوئے اس نے ملازمہ کو فریش جوس لانے کا بول دیا تھا اور وہیں صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ موبائل چیک کرتے ہوئے بار بار ذہن سمین کی طرف ہی جا رہا تھا۔ سمین کہاں ہے؟ ملازمہ کچھ ہی دیر میں جوس کا گلاس لے کر حاضر ہو گئی تھی۔ اہلیار نے گلاس ٹرے سے اٹھاتے ہوئے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو بڑی ماں جی کی طرف ہیں، ملازمہ نے بتایا تو اہلیار نے موبائل پاکٹ میں ڈالتے ہوئے سر ہلا کر اسے دیکھا۔ اچھا، تم یہ گلاس لے جاؤ، میرے لیے بریک فاسٹ نہیں بنانا، میں اب سیدھا لنچ کروں گا۔ ایک ہی سانس میں سارا جوس کا گلاس خالی کر کے وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے قدم تیزی سے بڑی ماں کی پورشن کی طرف بڑھے تھے۔ آج لگتا تھا سونے کے سارے ریکارڈ قائم کرنے تھے تمہیں۔ جیسے ہی وہ بڑی ماں کی طرف آیا، اہلیار کو اپنی طرف آتے دیکھ کر نیلم نے چہک کر کہا تھا۔
سمین نے فوراً گردن موڑ کر اندر آتے اہلیار کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کھانے اور بولنے کے ریکارڈ قائم کرتی رہتی ہیں، میں نے سوچا میں سونے کا ہی کر لوں۔ وہ بولتا ہوا آ کر ان لوگوں کے سامنے والے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا تھا۔ ایلی تم نے کچھ کھایا؟ میں ناشتہ لاؤں تمہارے لیے؟ بے ساختہ ہی سمین نے بڑی فکر سے اس سے پوچھا تھا۔ اہلیار اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ جوس لیا ہے ابھی، اب سیدھے لنچ کروں گا، تم پریشان مت ہو، سمین نے نرمی سے کہہ کر وہ وہیں صوفے پر دراز ہو گیا۔ سمین سے نرمی سے کہہ کر وہ وہیں صوفے پر دراز ہو گیا۔ اتنی دیر میں بس نیلم دونوں کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے نا 1 ہفتے بعد میری فرسٹ کزن کی شادی ہے اور میری بہت اچھی دوست بھی ہیں۔ ہاں تو شادی سے بھائی کے گنہگار ہونے کا کیا کنیکشن؟ اہلیار نے انہیں بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ ساتھ ہی دوسرے صوفے پر بیٹھی سمین کی طرف بھی دیکھا۔ وہ اب بہت ہی چپ سی کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ اہلیار اس کے کھوئے کھوئے انداز پر مسکرا دیا۔ ہاں کنیکشن ہے نا، میں نے کہا تھا آج مجھے شاپنگ کروا دے، میرے کہنے پر ہاں ہاں کرتے ہوئے آج آفس سے چھٹی بھی مار لی۔ میں اتنی خوش تھی، چلو آج میرے لیے آفس تو چھوڑا، لیکن میری خوشی ان کو کہاں برداشت۔ صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی سب کو لے کر اپنے ددحال چلے گئے، اور پتہ ہے میرے پاس چٹ چھوڑ کے گئے تھے، سوری نیلم، چاچو، بچوں اور اپنی بھابھی کو یاد آ رہی ہے، اور مجھ سے ان کو کچھ کام ہے، اس لیے شاپنگ پھر کبھی۔ اتنا دل خراب ہوا میرا، اب بتاؤ غصہ نہ کروں؟ نیلم لگاتار بولتے ہوئے اپنے جلے دل کا ابال نکال رہی تھی۔ اہلیار کب سے ان کا منتظر تھا کہ وہ خاموش ہو تو کچھ بولے۔ ویسے اسے اس میں کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں لگی تھی، انہیں بھائی سے سچ میں کوئی کام پڑ گیا ہوگا۔ اہلیار نے ثاقب کی دفاع کیا۔ مجھے بس ستانے میں انہیں مزہ آتا ہے۔ نیلم بہت زیادہ تپی ہوئی تھی۔ آپ اتنا چڑھتی کیوں ہیں؟ سمین نے اس بار ان کی گفتگو میں حصہ لیا۔ اہلیار پھر سے صوفے پر دراز ہو چکا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم، جب تمہاری شادی ہوگی نا تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتی ہے یہ شوہروں کی قوم۔ شروع میں ایسا جتاتے ہیں آپ سے عزیز انہیں کچھ بھی نہیں، منہ سے کہنے سے پہلے سارے کام ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر جب کچھ سال بیتتے ہیں تو ہر کام میں بہانے شروع، اور بچے ہو جائیں تو پورے کے پورے باگڑ بلے بن جاتے ہیں۔ آج بھابھی کچھ زیادہ چڑچڑی ہوئی تھی۔ اہلیار جانتا تھا بھابھی کو شاپنگ کا کریز ہے، وہ ایک بار مارکیٹ نکل جاتی تو ان کا گھر آنے کا دل نہیں کرتا، اس لیے ثاقب بھائی ان کی شاپنگ سے بچتے تھے۔ اب بیوی کو منع نہیں کر پائے تو بہانے سے بھاگ گئے۔ وہ سب سوچتے ہوئے نیلم کا سارا جلال نکلتے سن رہا تھا جو وہ سمین کو سنا رہی تھی۔ تم سے کہہ رہی ہوں سمین، تمہاری شادی جب ہو جائے تو اس پر اپنی گرفت مضبوط رکھنا، کبھی اس کی باتوں میں مت پھنسنا۔ نیلم کی ایک دم کہنے پر سمین اہلیار کے سامنے بھوکلا سی گئی تھی۔ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئیں؟ اہلیار نے افسوس سے سر ہلایا۔ اچھی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ بھابھی بس کریں، سمین نے ٹوکا، کہیں وہ اہلیار کی موجودگی میں ہی زیادہ ہی نہ کھل جائیں۔ گانٹ باندھ لو، اپنے شوہر کو خوب سدھار کے رکھنا، ذرا سی بھی ڈھیل مت دینا، ورنہ پھر ہر روز بہانے ہی پلے پڑیں گے۔ سمین نے سر تھام کر چپکے سے دوسرے صوفے پر لیٹے اہلیار کو دیکھا۔ کیا بھابھی، اس میں اس بیچارے کا کیا قصور؟ کیا آپ اس تک پہنچ گئیں؟ اہلیار نے منہ بنا کر لیٹے لیٹے کہا تو نیلم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ایک کون بیچارہ یہاں آ گیا جس تک میں پہنچ گئی ہوں؟ وہی بیچارہ جس کے لیے آپ فرمان جاری کر رہی ہیں کہ اس کی باتوں میں مت پھنسنا، اس پر گرفت مضبوط رکھنا، گدھا سمجھ کر نکیل ڈال لینا، گلے میں رسی ڈال لینا تاکہ وہ اسے ڈھیلی کر کے بھاگ نہ جائے، اور وغیرہ وغیرہ۔ سمین نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ یہ اب اسے کون چپ کرائے؟ صوفے پر دراز آنکھیں بند تھی مگر زبان فراٹے سے چل رہی تھی۔ اچھا تم سمین کے ہونے والے شوہر کی بات کر رہے ہو؟ بھابھی نے سمجھ کر سر ہلایا۔ جی میں اسی بیچارے کی بات کر رہا ہوں۔ اہلیار نے اس بار آنکھ کھول کر سمین کی طرف دیکھا، وہ دانت پیستی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کوئی بیچارے نہیں ہوتے، سب میں تو اسے اچھے سے سمجھا رہی ہوں تاکہ بعد میں شکایت نہ کرے کہ بھابھی آپ نے سکھایا نہیں۔ بھابھی کے ساتھ ساتھ بہن بھی ہوں میں اس کی، سب سکھا پڑھا کر ہی بھیجوں گی، دیکھنا اس کا میاں کیسے اس کے قابو میں رہتا ہے۔ اہلیار اشش کر اٹھا ان کے اتنے نایاب باتوں پر۔ واہ بھابھی، آپ تو لگتا ہے اسے پوری ڈگری دے کر اپنے شوہر کے پاس جانے دیں گی تاکہ روز اس کی کلاس لے۔ اہلیار تعریف کرتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سمین کا دل کہہ رہا تھا دونوں کے بال نوچ لے، اور کیا، بھابھی کچھ زیادہ ہی اکڑ گئیں، اپنی ڈگریوں کو اپنے پاس رکھیں اور بھائی پر ہی آزمائیں، کوئی ضرورت نہیں اسے پٹیاں پڑھانے کی، ایسے لکھا پڑھا کر بھیجیں گی تو آئے دن جھگڑے ہوں گے۔ آپ
اور آپ کیسے کہہ سکتی ہیں سب ایسے ویسے ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ بہت کیئرنگ اور لونگ ہو۔ سمین سے کبھی بہانے بازی نہ کرے، کبھی وعدہ کر کے بھاگے نہیں جیسے آپ کے میاں کرتے ہیں۔ اہلیار بڑے سکون سے پیر ٹیبل پر رکھ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ سمین منہ کھولے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب میرے میاں اتنے بھی بہانے باز نہیں، نیلم کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ایک بات پر قائم رہیں، ایک بار ایسے ایک بار ایسے تو ایسے ویسے نہیں، آپ اسے کیوں بہکا رہی ہیں؟ لڑائی کروانی ہے اس کی؟ اہلیار کی بات پر نیلم نے ناک پھلائی۔ میں کیوں لڑائی کروانے لگی؟ میری نند ہے، سمجھانا میرا کام ہے، تم مت بولو بیچ میں۔ نیلم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ آپ کی نند ہے مجھے معلوم ہے، مگر آپ سمجھانے والے نہیں بہکانے والے کام کر رہی تھیں۔ اہلیار بھی کیا کم تھا، پڑاخ سے جواب دیا۔ سمین کی برداشت جواب دے گئی۔ بس کریں آپ دونوں، اسے کیسے صحیح رکھنا ہے میں سمجھ لوں گی، میرا میاں ہوگا میں سنبھال لوں گی۔ وہ ایک دم سے تیز آواز میں دونوں کو ڈپٹ کر بولی تھی۔ اس کے ایک دم سے بولنے پر نیلم اور اہلیار نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ اتنی دیر سے لڑ رہے تھے، پہلے شادی تو ہونے دے، جب وہ ہوگا تو میں دیکھ لوں گی۔ بولتے بولتے وہ چپ ہو گئی۔ غصے میں کیا اولفل بکی جا رہی تھی اہلیار؟ نیلم نے بے ساختہ کہا لگایا تھا۔ سمین بری طرح سے شرمندہ ہو گئی، ان کا کہا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سمین تیزی سے اٹھی تھی، اس سے پہلے کہ وہ بھاگ جاتی نیلم نے اسے دبوچ کر وہیں دھکیل دیا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ شرمندہ سی ہو کر اس نے پہلے نیلم پھر ہنسی دباتے اہلیار کو گھورا تھا۔ اہلیار نے فوراً منہ پر انگلی رکھ کر خود کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ناراض سی بولتی، چہرے پر حیا کی لالی لیے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ نیلم نے نظروں میں اس کی بلائیں لے ڈالی۔ خود اہلیار بھی بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا چھوڑو یہ سب ایلی، تم لے چلو نا مجھے شاپنگ پر۔ نیلم نے امن کا جھنڈا پھراتے ہوئے مڑ کر اہلیار سے منت آمیز لہجے میں کہا۔ اس نے مہارت سے اپنی نظر موڑ لی۔ واہ بھائی، اب آپ مجھ پہ شروع ہو جائیں، جب آپ کے میاں نہیں مانتے تو آپ کو میں ہی نظر آتا ہوں۔ اہلیار کہہ کر دوبارہ سے صوفے پر لیٹ گیا، کشن اٹھا کر سر کے نیچے سیٹ کیا۔ تم تو میرے اچھے والے بھائی ہو نا، دیکھو کتنے دن ہو گئے ہیں مارکیٹ نہیں گئی، ابھی تو ضروری ہے میرا جانا، شادی کے لیے شاپنگ کرنی ہے، چلو تمہیں اچھا سا لنچ کرواؤں گی۔ نیلم شام پر اتر آئی تھی، سمین کو ان پہ ترس آیا تھا۔ اچھا جی، شاپنگ میرے پیسوں کی کر کے چند روپوں کا لالچ دے کر آپ حاتم تائی کی جانشین بن جائیں۔ وہ ابھی جانے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ شاپنگ تو تمہارے بھائی کے پیسوں سے کروں گی، چلے گئے تو کیا ہوا، ان کا کریڈٹ کارڈ تو میرے پاس ہے۔ نیلم نے فخر سے کہہ کر اہلیار کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے آرام سے پڑا ہوا تھا۔ چلو نا میرے بھائی، مجھے ڈرائیونگ آتی تو کبھی نہ کہتی تو ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیں۔ جھٹ سے مشورہ دیا گیا۔ تمہیں معلوم ہے مجھے ڈرائیور کے ساتھ جانا بالکل پسند نہیں، تم چلو، قسم سے زیادہ دیر نہیں، بس کچھ دیر۔ وہ لگاتار اس کی منتیں کر رہی تھی۔ چلے جاؤ نا ایلی، بھابھی بیچاری کتنے پیار سے کہہ رہی ہیں، اتنے نخرے کیوں کر رہے ہو؟ اس بار سمین بول اٹھی تھی۔ اس کی ہمدرد طبیعت کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ بھابھی اتنی منت کرے۔ اہلیار گہری سانس لے کر اٹھ بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے چلتا ہوں، ویسے بھی میں مان گیا تھا، بس آپ وعدہ کریں شاپنگ جلدی نپٹائیں گی۔ نیلم ایک دم سے خوش ہو گئی، فوراً سے جلدی ہاں میں سر ہلایا تھا۔ چلو سمین تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں، انہوں نے کہنے کے ساتھ ساتھ مارے خوشی کے سمین کا کاندھا بھی ہلا ڈالا تھا۔ نہیں بھابھی، مجھے نہیں جانا، وہ تو گھبرا رہی تھی۔ کیوں نہیں، جب سے یہاں آئی ہو یہی نخرہ ہے، کبھی نہیں جانا، کہیں نہیں جانا۔ نیلم نے خفگی سے اسے دیکھا، اہلیار بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا ہے نا بھابھی، مجھے بھیڑ بھاڑ والے علاقوں سے ڈر لگتا ہے، جگہوں سے ڈر لگتا ہے، بازار وغیرہ جاتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے، لوگوں سے خوف آتا ہے کہ کون کیسا ہو۔ معصومیت سے بولتی وہ ایک دم سچ کہہ رہی تھی، وجہ بھی معلوم تھی۔ اہلیار بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ ارے بابا کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں گی نا تمہارے ساتھ۔ نیلم کی بات پر اہلیار مسکرایا۔ ہاں بھابھی، جیسے پہلوان کے ساتھ ہوتے ہوئے، کیا ڈر۔ اس کے مذاق پر بھابھی نے کشن اسے دے مارا تھا۔ سمین بھی مسکرا دی۔ تم چلو، کچھ نہیں ہوتا، تمہارے لیے بھی شاپنگ کرنی ہے، آخر تم بھی تو چل رہی ہو میرے ساتھ۔ بھابھی جو بولی تھی، سمین گھبرا اٹھی تھی۔
اچھا آپ نے ڈیڈ سے پوچھا ان کی پرمیشن کے بنا آپ کہاں لے جا سکتی ہیں سمین کو اہلیار نے جو کہا اس پر سمین خوش اور نیلم چپ سی ہو گئی تھی۔ ہم انکل سے تو پوچھنا مشکل ہے، میں بڑی ماں سے کہوں گی، وہ کہہ دیں انکل سے، ان کی بات وہ نہیں ٹالیں گے۔ نیلم سوچتے سوچتے خوشی سے اچھل کر بولی تھی۔ سمین اور اہلیار نے ایک ساتھ اپنا سر پیٹا۔ نہیں ڈیڈ پھر بھی نہیں مانیں گے، آپ اطمینان سے جائیں، میں انہیں لے آؤں گا سمین کو شادی والے دن۔ آپ ایسا کرنا دلہن کے ساتھ اسے بھی وہیں بٹھا دینا، منہ دکھائی بھی ہو جائے گی۔ اہلیار نے ایک فیصلہ کر کے ان سے شرارت سے کہا۔ سمین اسے گھور کر نیلم سے لپٹی تھی۔ پلیز بھابھی میں کہاں جا پاؤں گی اتنے دن پہلے، لیکن پرومس شادی والے دن ایلی کے ساتھ ضرور آؤں گی۔ اس بار نیلم مسکرا دی تھی۔ ٹھیک ہے ایلی نے کہا ہے تو وہ لے آئے گا، تب نخرہ نہیں کرنا، آنا ضرور۔ جانے کس موڈ میں آ گئی تھی وہ، آرام سے مان گئی تو اہلیار نے خدا کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ٹینشن مت لیں بھابھی، اٹھا کر لے آؤں گا منہ دکھائی کے لیے۔ اہلیار کی شرارت پر وہ زور سے ہنس دی۔ وہیں سمین بس اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ چلیں اب جلدی سے تیار ہو کر نیچے آئے، میں کار میں ویٹ کر رہا ہوں آپ دونوں کا۔ اہلیار کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے کسی کو بتایا نہیں تمہارا برتھ ڈے ہے آج؟ اہلیار کے پوچھنے پر سمین نے بس نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیوں؟ وہ بڑی فرصت سے اس کے چہرے پر اپنی نظروں کی گرفت رکھے ہوئے تھا۔ تم نے سیلیبریٹ کر لیا بس، اور کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ سمین سیٹ سے دائیں کاندھا ٹکا کر اس کی طرف دیکھتی کسی اور ہی دنیا میں پہنچی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا ہم پھر سے کہیں گھومنے پھرنے چلتے، پورا دن سیلیبریٹ کرتے۔ اہلیار بھی جیسے اسی میں کھویا تھا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے دنیا بھلائے ہوئے تھے۔ اچھا رات گھوم کر دل نہیں بھرا؟ وہ اس بار ہنسی تھی کار میں جیسے گھنگرو سے بچ گئے۔ تمہارے ساتھ سے کیا دل بھر سکتا ہے؟ سمین کی نگاہوں میں دو روشن آنکھوں کا جادو چھانے لگا، وہ سب بھولے بس ان آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ چلو بھائی بہت دیر ہو گئی ہے، بھابھی کی آواز پر جیسے دونوں خواب سے جاگے ہوں۔ دونوں ہی تیزی سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ بھابھی بیک ڈور کھولتی اب بیٹھ گئی تھیں۔ اہلیار مسکراتے ہوئے کار اسٹارٹ کر چکا تھا۔ ملازمہ آہستہ آہستہ سمین کے روم کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور ہاتھوں کی مٹھی بنا کر دروازے کو بجایا تھا۔ کچھ دیر منتظر رہنے کے بعد کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے ایک بار پھر دروازے پر ہاتھ مارا اور دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو سمین نے عقلمندی سے آنکھیں کھولی تھیں۔ دروازہ اب بھی ہلکے ہلکے بجایا جا رہا تھا۔ وہ تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری اور فوراً آ کر دروازہ کھولا تھا۔ بیوی جی سب ڈائننگ روم میں جمع ہو گئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ سامنے ملازمہ اسے بلانے کے لیے کھڑی تھی۔ ڈنر کا وقت ہو گیا ہے، سمین نے تعجب سے اس کی شکل دیکھی تھی۔ جی کب کا، آپ سو گئی تھی کیا؟ ملازمہ نے عادت کے مطابق دانت نکالے تھے۔ اچھا تم چلو میں آتی ہوں، سمین اس سے کہہ کر دروازہ بند کر کے فوراً واش روم کی طرف بھاگی تاکہ وضو کر کے پہلے نماز پڑھ لے۔ جلدی کرتے ہوئے بھی اسے نیچے پہنچتے ہوئے دیر ہو گئی۔ السلام علیکم، سوری میں لیٹ ہو گئی۔ سمین سب کو سلام کرتی جلدی سے جو خالی کرسی ملی تھی اسی کو کھینچ کر بیٹھنے لگی، یہ دیکھے بنا کہ جلدی میں وہ اہلیار کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ابھی فائق بھی نہیں آیا، کھانا کسی نے بھی شروع نہیں کیا ہے، بڑی ماں نے پیار سے کہہ کر اس کی شرمندگی دور کر دی۔ سمین سکون سے بس مسکرا دی۔ تھکان دور ہو گئی تمہاری؟ اہلیار نے اس کے بیٹھتے ہی اس کی طرف جھک کر سرگوشی میں پوچھا تھا۔ سمین کو اب سمجھ میں آیا وہ جلدی میں کہاں بیٹھ گئی ہے۔ چور نظروں سے سب کی طرف دیکھا، سب اپنے اپنے میں مگن تھے، کسی کا بھی دھیان ان دونوں کی طرف نہیں تھا۔ پہلے چلا کر تھکاتے ہو، اب پوچھ رہے ہو تھکان اتری کہ نہیں؟ اسے ابھی اپنی اہلیار سے ناراضگی یاد آئی تھی۔ شاپنگ کے ٹائم جو کچھ ہوا تھا سب یاد آ گیا۔ مارکیٹ میں اس کی لاکھ تھکنے کے باوجود بھی ان دونوں نے اسے گھما کر خوب تھکایا تھا۔ آج میں تمہارا ڈر نکال کر رہوں گا۔ اہلیار نے اسی ارادے سے اسے گھما کر گھن چکر بنا ڈالا تھا۔ نیلم بڑی خوشی سے ایک شاپ سے دوسری شاپ گھوم رہی تھی، وہیں وہ تھک کے چور ہو گئی۔ بڑی نازک ہو تم، اپنے میاں کا تو کباڑا کر دو گی، وہ بیچارہ تو تمہیں چھونے سے بھی ڈرے گا۔ اف نیلم کی زبان، وہ تو اہلیار کے سامنے پانی ہو گئی تھی۔ سمین کو سب یاد آ گیا،
خود کو دیکھتے ہوئے مسکراتے الیار کو گھور کر دیکھا اور ساتھ ہی ناراضگی کے اظہار کے لیے جیسے ہی اس نے اٹھ کر دوسری کرسی پہ بیٹھنا چاہا، الیار نے جھٹ سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ لیا تھا۔ سمین چپ سی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ سب کے سامنے تو اس پر چیخ چلا نہیں سکتی تھی، نہ جانے کیوں وہ الیار کے سامنے خود کو بے بس پاتی تھی۔ الیار کے علاوہ اسے کبھی کسی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ ہوتی تو سب بھول جاتی۔ اسے لگتا بس وہی اس کا محرم ہے، اس کا چھونا، اس کا دیکھنا کبھی اسے برا ہی نہیں لگتا تھا، یا شاید اس کے چھونے میں بھی اتنی پاکیزگی ہوتی تھی، اسے سب برا لگنے کے بجائے اچھا لگتا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، سمین نے سرگوشی نما آواز میں اس سے کہہ کر اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ الیار نے آرام سے اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے اسے آنکھ ماری تھی۔ سمین نے گھبرا کر سب کے چہرے دیکھے۔ نیلم عادل سے کچھ کہہ رہی تھی، ثاقب وہ بھائی موبائل میں بزی تھے، بڑی ماں عاقب کی بات سن رہی تھی۔ نگار جب بھی سب کے ساتھ ہوتی ان کی نگاہ اپنے موبائل پر ہی ہوتی تھی، اب بھی نگاہیں موبائل پر ہی تھیں۔ فائق صاحب ابھی تک آئے نہیں تھے، ان دونوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اسی لیے وہ اتنا شیر بنا ہوا تھا۔ ایلی ہاتھ چھوڑ دو، وہ گھبراہٹ سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ کلائی چھڑانے کی کوشش بھی جاری تھی۔ پہلے کہو ناراض نہیں ہو۔ الیار تو کچھ اور ہی موڈ میں تھا، اس کی کلائی پر گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ اوف، اس کے منہ سے اوف اونچی آواز میں نکلا تھا۔ سب نے فوراً سمین کی طرف دیکھنا شروع کیا۔